सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। सूबा बहार का कदीम तारीखी पस मंज़र ये है कि महात्मा गांधी बुद्ध ने इस सरजमीन में जन्म लिया था। 8वीं सदी ईस्वी में सूबा बहार के शिमाल में भागलपुर से 24 मील दूर एक कदीम यूनिवर्सिटी विक्रमशिला हुआ करती थी। नालंदा और टेक्सला के बाद ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी के अहाते की दीवार मजबूत और बुलंद थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कला समझकर हमला किया। बाद में पता चला कि यह यूनिवर्सिटी है। वो लोग यूनिवर्सिटी को अपनी ज़ुबान में बहार कहते थे, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते बहार बन गया और यही इस सूबे का नाम पड़ गया। इस वक्त बहार का राजा धूमपाल था, लेकिन शेर खान अभी उत्तर प्रदेश के इलाके में ही था। जनूब मशरक़ की सिमत बहार के सूबे की सरहद अभी काफ़ी फासले पर थी। शेर खान इन जंगलात से निकलकर किसी और शहर में चला जाना चाहता था, जहाँ से वो दिल्ली से होता हुआ कश्मीर की जानिब निकल जाना चाहता था। उसे यकीन था कि कम अज़ कम एक रोज़ तक उसके फ़रार का इल्म पीछे किसी को नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लोग अपनी तरफ से उसे मार चुके थे। फिर भी इस बात का इम्कान था कि मकार चीफ मालिक राम शेर खान की लाश देखने वहाँ पहुँच जाए। इस वजह से कमांडो शेर खान इन जंगलों में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये जंगल आगे जाकर कहाँ ख़त्म हो जाते हैं या आगे कौन सा कस्बा या शहर आता है। वो चला जा रहा था, उसे चलते चले जाना था। आसमान पर बादल ही बादल थे, किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती थी। बारिश की सूरत में शेर खान अपना सफ़र जारी नहीं रख सकता था। उसे किसी न किसी जगह छुप कर बारिश के रुकने का इंतज़ार करना था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, चुनांचे वो बारिश के आने से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय कर लेना चाहता था। इन जंगलों में शेर चीतों का भी खतरा था। उनसे बचाव के लिए शेर खान के पास कोई हथियार नहीं था। वो बड़ा चौकन्ना होकर चला जा रहा था। ज़रा सी आहट पर वो बड़े गौर से दाएं बाएं देखने लगता। उसने जंगल का एक हिस्सा अबूर कर लिया। आगे खुली जगह थी, जहाँ कहीं कहीं सिर्फ जर्द रंग की सूखी घास थी और कहीं कहीं ताड़ और नारियल के इक्का दुक्का दरख्त सर उठाए खड़े थे। वो इस मैदान से भी गुजर गया। मैदान की दूसरी तरफ एक और जंगल शुरू हो जाता था। चलने से शेर खान का जिस्म गर्म हो गया था और उसके कूल्हे की दर्द भी कम हो गई थी। आगे जो जंगल था वो इतना घना नहीं था। कहीं कहीं दरख्तों के झुंड थे, बीच में ऊंची नीची झाड़ियों और घास वाली खुली ज़मीन थी। एक जगह नारियल के दरख्त के नीचे 3-4 कच्चे नारियल गिरे पड़े थे। कमांडो शेर खान ने एक नारियल तोड़कर उसके पानी से प्यास बुझाई और आगे चल पड़ा। अब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। ये बूंदाबांदी तेज़ बारिश में बदल सकती थी। भारत के वस्ती जंगलों की तेज़ बारिशों का कमांडो शेर खान को तजर्बा था। ये बड़ी मूसलाधार बारिश होती है। जंगल में बारिश शुरू हो जाए तो आदमी को छुपने के लिए मुश्किल ही से कोई जगह मिलती है। दरख्तों के नीचे बारिश का पानी परनालों की तरह गिरता है। ये सब बारानी जंगल हैं और यहाँ की तेज़ बारिशों में जंगली दरिंदे और दूसरे जानवर भी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकलते। शेर खान को किसी ऐसी जगह की भी तलाश थी कि अगर बारिश तेज़ हो जाए तो वहाँ पनाह ली जा सके। खुला मैदान ख़त्म हुआ तो एक जगह दरख्तों के झुंड में उसे एक दीवार सी दिखाई दी। शेर खान तेज़ कदमों से चलकर दीवार के पास आ गया। ये एक तालाब के इहाते की दीवार का बचा हुआ हिस्सा था। दीवार की दूसरी जानिब एक तालाब था। तालाब के किनारे एक छोटी सी मंदिरनुमा इमारत थी। ऐसे तालाब को जिसके किनारे छोटा सा मखरूती मीनार वाला मंदिर हो राम तलाई कहते हैं। ऐसी राम तलाइयों के बारे में ये रवायत मशहूर है कि यहाँ अपने बिनबास के दिनों में रामचंद्र जी ने कुछ देर क़याम किया था। बारिश तेज़ हो गई थी। कमांडो शेर खान तालाब के किनारे वाले छोटे से मंदिर में आकर बैठ गया। ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं था। इसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, बस एक छोटी सी ड्योढ़ी थी जिसके ऊपर मखरूती मीनार वाली छत थी। इसके आगे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती थीं जो तालाब में उतर गई थीं। बारिश ने जंगल में शोर मचा दिया, लेकिन कुछ देर तक मूसलाधार बारिश होने के बाद खिलाफे तवक्को बारिश रुक गई। कमांडो शेर खान सोचने लगा कि यहाँ से उसे किस तरफ जाना चाहिए। उसे किसी भी ऐसे रास्ते का इल्म नहीं था जो उसे जंगल से बाहर ले जाता। इन जंगलों में आदमी भटक जाए तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। शेर खान राम तुलाई के गुफानुमा मंदिर की ड्योढ़ी में बैठा सोचता रहा कि वो किस तरफ को जाए। अभी तक उसे जंगल में कोई झोंपड़ी तक दिखाई नहीं दी थी। कोई देहाती भी नज़र नहीं आया था कि वो उससे पूछ सकता। बारिश रुक गई थी। अभी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचा था कि उसे ढोलक और खड़तालों की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर से निकलकर एक दरख्त के पीछे आ गया और जिस तरफ से ढोलक और खड़तालों के बजने की आवाज़ें आ रही थीं उस तरफ देखने लगा। उसने देखा कि 6-7 आदमी जुलूस की शक्ल में दरख्तों में चले आ रहे हैं। उनके दरमियान एक औरत है जिसकी गिरवे रंग की साड़ी है, बाल खुले हैं। एक आदमी ढोलक बजा रहा है, एक आदमी खड़तालें बजा रहा है। घेरवे साड़ी वाली औरत खड़तालों और ढोलक की ताल पर आहिस्ता आहिस्ता सर को दाएं बाएं हिलाती चली आ रही है। आदमियों ने उसे घेरे में लिया हुआ है। 2 आदमी पीछे पीछे आ रहे थे।
ان میں سے ایک آدمی نے ایک تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ یہ جلوس رام تلائی والے مندر کے پاس آ کر رک گیا۔ یہاں آ کر دو آدمیوں نے کوئی بھجن گانا شروع کر دیا۔ عورت ان آدمیوں کے درمیان کھڑی تھی۔ کھڑتال بج رہی تھی، ڈھولک بج رہی تھی۔ عورت اپنے کھلے لمبے بالوں کے ساتھ دائیں بائیں سر ہلا رہی تھی جیسے جذب کے عالم میں ہو۔ جس آدمی نے تھیلا اٹھا رکھا تھا وہ عورت کے قریب ہو گیا۔ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹے سائز کا ترشول نکالا اور عورت کی طرف اچھال دیا۔ عورت نے سر ہلاتے ہلاتے ترشول کو تھام لیا۔ وہ ترشول کو بار بار چوم رہی تھی اور رقص کر رہی تھی۔ سارے آدمی اس کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ کمانڈو شیرخان درخت کی اوٹ سے یہ سارا پر اسرار منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر ساز چپ ہو گئے، بھجن کی آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔ عورت کے ہاتھوں میں ترشول تھا اور وہ اسے سینے سے لگا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بال آگے کو گرے ہوئے تھے۔ ایک ہٹا کٹا آدمی جس نے پجاریوں والا لباس پہنا ہوا تھا اٹھا۔ اس نے عورت کے ہاتھ سے ترشول لے کر اس کے سر کے گرد 3-4 مرتبہ گھمایا اور بلند آواز میں کوئی اشلوک یا منتر پڑھا۔ منتر کے ختم ہونے پر سب آدمیوں نے رام جی کی جے، سیتا میاں کی جے کا نعرہ لگایا۔ پجاری نے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر مندر کے ڈیوڑی کی طرف بڑھا۔ عورت کے چلنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر پجاری اسے کھینچتے ہوئے لیے جا رہا تھا۔ باقی آدمیوں نے عورت کے گرد حلقہ بنا لیا تھا اور وہ بھی مندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 3 آدمی جن میں پجاری بھی تھا عورت کو لے کر مندر کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے۔ باقی مندر کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز میں بھجن گانے لگے۔ ڈھولک اور کھڑتالیں پھر سے بجنے لگی تھیں۔ مندر کی ڈیوڑی میں کیا ہو رہا تھا یہ کمانڈو شیرخان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار اسے ایک عورت کی ہلکی سی چیخ بھی سنائی دی، لیکن یہ چیخ بھجن اور ساز کی آوازوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ شیرخان سمجھ گیا کہ عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، مگر وہ اس عورت کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، آدمیوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بھجن اور سازوں کی آوازیں اسی طرح بلند ہو رہی تھیں۔ ڈیوڑی کے اندر گئے ہوئے تینوں آدمیوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ اسی طرح 15-20 منٹ گزر گئے۔ اتنے میں مندر کی ڈیوڑی سے ایک آدمی باہر نکلا۔ وہ باہر آ کر دوسرے آدمیوں میں بیٹھ کر بھجن گانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی باہر نکلا۔ وہ بھی اس شیطانی منڈلی میں بیٹھ گیا اور بھجن گانے والوں میں شریک ہو گیا۔ اسی طرح 10 منٹ بعد وہ ہٹا کٹا آدمی باہر آیا جس نے پجاریوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی دونوں بازو اوپر اٹھائی۔ سب لوگ بھجن گاتے گاتے ایک دم چپ ہو گئے۔ اس نے بلند آواز میں کچھ کہا جو کمانڈو شیرخان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ اپنی بات ختم کر کے پجاری ایک طرف کو چل پڑا۔ سب لوگوں نے خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے جے رام جی کی جے، جے سیتا میاں کی جے، سب کے سب جے جے کار کی رٹ لگائے اور بھجن لگاتے، ڈھولک اور کھڑتالیں بجاتے پجاری کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چند لمحوں کے بعد وہ جدھر سے آئے تھے ادھر کو ہی غائب ہو گئے۔ جب یہ شیطانی منڈلی کمانڈو شیرخان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور اس کے گانے بجانے کی آوازیں بھی غائب ہو گئیں تو وہ رام تلائی والے مندر کی طرف بڑھا۔ مندر کے اندر اور باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ عورت مر چکی ہے اور ان لوگوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ہلا کر ڈالا ہے تاکہ ان کی زندگی کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ لیکن اچانک اسے اندر سے کسی کے ہولے ہولے کرانے کی آواز آئی۔ یہ اسی عورت کی آواز ہو سکتی تھی۔ شیرخان دبے پاؤں مندر کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مندر کی نیم روشن ڈیوڑی کے کونے سے ستون کے ساتھ وہی 11ویں ساڑی والی عورت رسیوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اسے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی اور وہ سر نیچے گرائے کرا رہی ہے۔ کمانڈو شیرخان جلدی سے اس کے پاس کیا اور اس نے اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ عورت نے سر اٹھا کر شیرخان کو دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں گرمیا کی داسی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، تمہیں پاپ لگے گا، گرمیا کا شراپ لگے گا۔ کمانڈو شیرخان اس کی رسیاں کھولتا گیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری کسی گرمیا کو نہیں مانتا، تم کون ہو اور یہ لوگ کون تھے؟ میں نے چھپ کر سارا ڈرامہ دیکھا ہے۔ اس عورت نے پوچھا، تم ہندو نہیں ہو؟ شیرخان نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ کیا تم آزاد ہونا نہیں چاہتی؟ عورت بولی، میں آزاد ہو کر اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، مگر بھگت جی نے کہا ہے کہ میں گرمیا کی داسی بن چکی ہوں۔ اگر میں گھر گئی یا کسی غیر مرد نے آ کر مجھے ہاتھ لگایا تو اس مرد کے ساتھ ساتھ میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ کمانڈو شیرخان نے کہا، میں نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے، میں تو جل کر راکھ نہیں ہوا۔ اس نے عورت کی ساری رسیاں کھول دیں۔ عورت ابھی تک ڈری ہوئی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے، اس کا جسم جگہ جگہ سے اریاں ہو رہا تھا اور جگہ جگہ ایسے نیلے نشان پڑ گئے تھے جیسے کسی نے اسے دانتوں سے کاٹا ہو۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوا ہے۔ شیرخان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلکے سے جھنجھوڑ کر کہا، میں ان آدمیوں کی طرح درندہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور ایک غیر عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چاہو تو چل سکتی ہو، تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے گرمیا کی بد دعا لگے گی۔ کمانڈو شیرخان نے جھنجلاتے ہوئے کہا،
اگر تم ان درندوں کے پاس ہی رہنا چاہتی ہو تو بے شک رہو، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر خان نے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور باہر کی طرف چلا۔ عورت نے دوڑ کر روتے ہوئے شیر خان کا بازو پکڑ لیا اور بولی، بھگوان کے لیے مجھے ان وحشی درندوں کے پاس چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شیر خان نے اسے اپنے ساتھ لیا اور مندر کی ڈیوڑی سے کچھ دور درختوں میں آ کر عورت سے کہا، تم کون ہو اور یہ لوگ تمہیں کہاں سے پکڑ کر لائے تھے؟ عورت بولی، میری کہانی بڑی لمبی ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ شیر خان نے کہا، میں اس جنگل میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیا تمہیں کچھ پتا ہے کہ ہم جنگل کے کس حصے میں ہیں اور آگے کون سا شہر ہے؟ عورت نے کہا، جہاں سے یہ لوگ مجھے جلوس کی شکل میں لائے تھے اس طرف 3 کوس کی فاصلے پر کٹھیالی نام کا قصبہ ہے۔ کٹھیالی سے رات کے وقت ایک پیسنجر ٹرین اسٹیل گڑھ کو جاتی ہے۔ گڑھ میں میرے ماما کا مکان ہے، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ اس طرف ہر قدم پر بھگت جی کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے آزاد دیکھ کر میرے ساتھ تجھے بھی مار ڈالیں گے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، دیکھتا ہوں تمہیں یا مجھے کس طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ عورت نے شیر خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بھیگی پلکوں کے ساتھ بولی، بھگوان کے لیے یہ غلطی نہ کرنا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان میں سے ہر کوئی 3 4 خون کر چکا ہے، وہ سامنے نہیں آئیں گے اور چھپ کر وار کریں گے اور ہم ان کے وار سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ شیر خان نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اس عورت کی عمر 30 برس سے زیادہ نہیں تھی، جسم بڑا صحت مند تھا اور وہ خوبصورت بھی تھا۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، تم مجھے میرے ماما جی کے گھر اسٹیل گڑھ پہنچا دو، وہاں سے میں اپنے ماتا پتا کے شہر ماما جی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ شیر خان نے کہا، لیکن کٹھیالی کے راستے میں تم کہتی ہو کہ وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، کیا اسٹیل گڑھ جانے کا کٹھیالی کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے؟ وہ عورت سوچنے لگی، پھر بولی، ہاں ہے، یہاں سے اگر ہم رانی کی بولی والے جنگل کی طرف جائیں گے تو جنگل کے پار دریا کا گھاٹ آتا ہے، دریا کے گھاٹ سے ہمیں کٹھیالی جانے والی ناؤ مل جائے گی، کٹھیالی سے ہم ٹرین میں بیٹھ کر اسٹیل گڑھ جا سکیں گے، لیکن یہ بڑا لمبا راستہ ہے، پھر بھی یہ راستہ محفوظ ہے۔ شیر خان خود اس جنگل سے کسی شہر کی طرف نکلنا چاہتا تھا۔ یہ عورت اس علاقے سے واقف تھی، ایک پنت دو کاج کی مصداق وہ اس عورت کو اس کی ماما جی کے گھر بھی پہنچا سکتا تھا اور خود بھی دلی کی طرف نکل سکتا تھا۔ صرف کسی ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا ضروری تھا، اس کے بعد دلی یا جھانسی پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے عورت سے کہا، تو پھر چلو، ہم رانی کی بولی والے جنگل سے گزر کر دریا کے گھاٹ پر چلتے ہیں۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہمیں راستے میں رات پڑ جائے گی اور رات کو یہ جنگل بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ شیر خان نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو اور مجھے راستہ دکھاتی جاؤ۔ کمانڈو شیر خان نے عورت کو ساتھ لیا اور اس کی رہنمائی میں جنگل میں ایک طرف کو چل پڑا۔ آسمان پر سیاہ بادل بدستور چھائے ہوئے تھے، مگر بارش رکی ہوئی تھی۔ گڑھوں اور نشیب میں کہیں کہیں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا۔ عورت شیر خان کے ساتھ لگ کر چل رہی تھی، وہ بڑی ڈری ہوئی تھی۔ اسے 2 ڈر تھے، ایک ڈر یہ تھا کہ وہ لوگ واپس آ کر اسے پکڑ نہ لیں، اور دوسرا ڈر گرمیا کی بد دعا کا تھا۔ ان درندہ سخت لوگوں سے تو شیر خان عورت کو بچا سکتا تھا، لیکن کسی گرمیا دیوی کے شراپ یا بد دعا سے بچانا اس کی بس میں نہیں تھا۔ جب وہ چلتے چلتے جنگل میں کافی آگے نکل آئے تو شیر خان نے اس عورت سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم نے ابھی تک اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ عورت نے کہا، میرا نام ساوتری دیوی ہے، میں بیوہ ہوں، میرے پتی کو سرگباش ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں۔ بیوہ ہونے کے بعد میں نے اپنے ماتا پتا کے گھر گونڈا آ گئی تھی۔ گونڈا میں گرمیا ماتا کا مندر ہے، اس مندر میں اماؤس کی رات کو بیوہ عورتیں اپنی اپنی پتی کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا پاٹ کرنے جاتی ہیں۔ میں بھی ایک بیوہ عورت پاروتی کے ساتھ اماؤس کی رات کو اس مندر میں پوجا پاٹ کرنے گئی تھی۔ وہاں مندر کی بڑی پجارن نے مجھے دیکھ کر کہا، ساوتری، تیرے پتی کی آتما بڑی تکلیف میں ہے، وہ نرک کی آگ میں جل رہی ہے، کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گی؟ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی، مجھے اپنے پتی دیو سے بڑی محبت تھی، رو پڑی۔ میں نے پجارن سے کہا، میاں، میں اپنی پتی کی آتما کو نرک کی اگنی سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پجارن نے کہا، تم کل اکیلی میرے پاس آنا، میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گی کہ تم اپنے پتی کو کیسے نرک کی آگ سے مکتی دلا سکتی ہو، اور ہاں، اس کا ذکر گھر میں ابھی کسی سے نہ کرنا۔ میں گھر واپس آ گئی، بڑی پریشان تھی، میں نے ماتا پتا سے اس کا کوئی ذکر نہ کیا۔ دوسرے دن مندر میں پہنچ گئی، پجارن میاں میرا انتظار کر رہی تھی تو مجھے ایک کوٹری میں لے گئی۔ کوٹری میں ایک چوکی پڑی تھی جس کے سامنے ایک موم بتی جل رہی تھی اور تھالی میں لبان سلگ رہا تھا۔ پجارن نے کہا، ساڑی اتار کر چوکی پر بیٹھ جاؤ اور آنکھیں بند کر کے رام نام کا دل میں جاپ کرو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آدھے گھنٹے بعد تمہارے پتی کی آتما تمہارے سامنے آ جائے گی اور وہ خود تمہیں بتائے گی کہ تم اس کی آتما کو نرک کی آگ سے نجات دلانے کے لیے کیا کر سکتی ہو۔ میں نے ویسے ہی کیا جیسے پجارن جی نے کہا تھا۔ میں نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی۔ ہندوؤں میں عورت بیوہ ہو جائے تو وہ رنگدار لباس نہیں پہن سکتی، نہ سنگار ہی کر سکتی ہے۔ میں نے سفید ساڑی اتار دی اور چوکی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور رام نام کا جاپ کرنے لگی۔
میں نے اس پجارن کی وہاں سے اٹھ کر جانے اور دروازہ بند کرنے کی آواز سنی۔ وہ چلی گئی۔ میں اکیلی بغیر ساڑی کے آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں رام رام کا جاپ کر رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اچانک مجھے ایک مرد کی آواز آئی، ساوتری، میں تمہارے پتی برج داس کی آتما ہوں، اپنی آنکھیں مت کھولنا، آنکھیں کھولو گی تو میں غائب ہو جاؤں گا، تیرے بغیر نرک میں میری آتما جل رہی ہے۔ اس عورت یعنی ساوتری نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس مرد کی آواز میرے پتی برج داس کی آواز نہیں تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، پتی دیو، تمہاری آواز کیوں بدل گئی ہے؟ اس نے کہا، نر کی آگ نے میری آواز بدل دی ہے، میں تمہارے پتی کی آتما ہی ہوں اور ایک غیر مرد کا جسم دھار کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے اپنے جسم پر کسی مرد کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے چون کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے سامنے میرے پتی دیو کی آتما کی بجائے ایک ہٹا کٹا بڑی بڑی مونچھوں والا پجاری مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی تو اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور بولا، ساوتری، میں تمہارا پتی دیو ہوں، میرے ساتھ لگ جاؤ تاکہ مجھے نرک کی آگ سے مکتی مل جائے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پجارن نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے شور مچا دیا۔ اس ہٹے کٹے پجاری نے مجھے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ میں نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد میرے ساتھ اس نے جو وحشیانہ سلوک کیا اس کو میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ساوتری اپنی دردناک داستان بھی سنا رہی تھی اور کمانڈو شیر خان کے ساتھ جنگل کی ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چل بھی رہی تھی۔ شیر خان نے پوچھا، پھر تم یہاں رام تلائی والے مندر میں کیسے پہنچ گئیں؟ وہ عورت بولی، پھر ایسا ہوا کہ کوٹری میں دو اور پجاری آ گئے، ان دونوں نے بھی میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیکا میرے بازو پر لگا دیا۔ ٹیکا لگنے کے بعد میرے جسم کا سارا درد اور تکلیف غائب ہو گئی اور میں سو گئی۔ نہ جانے میں کب تک سوئی رہی ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کوٹری میں بند تھی۔ یہ کوٹری کسی جنگل میں تھی۔ باہر سے بارش کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر تینوں پجاری اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایک اور ٹیکا لگایا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ مجھے اغوا کر کے کسی نامعلوم مقام پر لے آئے ہیں۔ وہاں انہوں نے مجھے 2-3 مہینے رکھا۔ وہ مجھے کھانے کو طرح طرح کی مٹھائیاں دیتے۔ دن میں 2 بار مجھے ٹیکا لگایا جاتا۔ یہ نشے والا ٹیکا تھا۔ اس کے اثر سے مجھ پر ہر وقت ایک نشے کی حالت طاری رہتی تھی۔ میں نے مزاحمت کرنی چھوڑ دی تھی۔ جب تک مجھ پر نشے کا اثر رہتا میں کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب نشہ اتر جاتا تو مجھے اپنے ماتا پتا یاد آ جاتے اور میں رونے لگتی، شور مچاتی۔ مجھے ایک بار پھر ٹیکا لگا دیا جاتا۔ پھر ایسا ہوا کہ میں ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے لگی۔ شیر خان نے پوچھا، پھر وہ تمہیں اس رام تلائی والے مندر میں کس لیے لائے تھے اور تمہیں باندھ کر کیوں چلے گئے تھے؟ ساوتری کہنے لگی، وہ گرمیا دیوی کی ایک خاص رسم پوری کرنے کے لیے مجھے یہاں لائی تھی۔ گرمیا دیوی کے ماننے والوں کے مطابق اگر کوئی پجاری کسی بیوہ عورت کے ساتھ برا فعل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیوہ عورت کو 3 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد کسی جنگل میں واقع رام تلائی والے مندر میں بھجن کیرتن کے ساتھ اسے نشہ پلا کر لے جائے اور وہاں 3 پجاری اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں۔ اس کے بعد ساری رات بیوہ عورت کو مندر میں باندھ کر رکھا جائے۔ جب دوسرے روز پجاری اس عورت کو وہاں سے لے جائے گا تو وہ گرمیا دیوی کے سمپردھائے کے مطابق اس کی داسی مانی جائے گی اور ہندو سماج اس پجاری اور بیوہ عورت کے ایک ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ مجھے یہی رسم پوری کرنے کے لیے رام تلائی کے مندر میں لائے تھے۔ بس یہ ہے میری دکھ بھری کہانی۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، تم ہندو عورت ہو، تمہارے ماتا پتا ماما سب ہندو ہیں، کیا وہ تمہیں گرمیا دیوی کے دھرم کے مطابق واپس پجاری کے پاس نہیں چھوڑائیں گے؟ ساوتری نے کہا، نہیں، ہم گرمیا کے فرقے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم آریہ سماجی ہیں۔ آریہ سماجی کسی سمپردھائے کسی گرمیا دیوی کو نہیں مانتے۔ اگر پجاری میرے ماتا پتا کے گھر مجھے واپس لینے آیا تو وہ پولیس کو بلا کر پجاری کو پولیس کے حوالے کر دیں گی اور پھر میں عدالت میں پجاری کے خلاف بیان دوں گی۔ پھر ٹھیک ہے، شیر خان نے آہستہ سے کہا۔ جنگل کا ایک حصہ ختم ہو گیا تھا اور اب وہ جنگل کے دوسرے حصے میں سے گزر رہے تھے جہاں جگہ جگہ جنگلی کیلے اور ناریل کے درخت کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ بارش رکی ہوئی تھی۔ بادل آسمان پر اگرچہ اور گہرے ہو گئے تھے، وہ رام تلائی والے مندر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ شیر خان نے اندازہ لگایا کہ وہ اندھے کنویں سے بھی اتنی دور نکل آیا ہے کہ اب انٹیلیجنس چیف کے سپاہی اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ساوتری تھک گئی تھی، اس کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ کمانڈو شیر خان نے ارد گرد دیکھ کر کہا، یہاں پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ ساوتری نے ایک جانب اشارہ کیا اور بولی، وہاں ناریل کے درخت ہیں، ناریل زمین پر پڑے ہوئے مل جائیں گے۔ ناریل کے درختوں کے نیچے جو ناریل گرے ہوئے تھے وہ گل سڑ گئے تھے۔ کافی تلاش کے بعد انہیں 2 تازہ گرے ہوئے ناریل مل گئے۔ ان کو توڑ کر انہوں نے اس کا پانی پیا، گری کھا کر تھوڑی بہت بھوک مٹائی اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر آرام کیا۔ شیر خان زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ساوتری سے کہا، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں، تمہاری گرمیا کی پجاری تمہاری تلاش میں کہیں یہاں نہ پہنچ جائے۔ ساوتری خوف زدہ سی ہو کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ وہ ناریل کے جھنڈوں میں سے باہر نکل آئے۔
شیر خان نے پوچھا، ابھی تک دریا نہیں آیا؟ ساوتری نے کہا، دریا ابھی بہت دور ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں راستے میں رات ہو جائے۔ ساوتری کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ جنگل میں چلتے چلتے انہیں دوپہر ہو گئی تھی اور جنگل کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ جنگلی کیلے اگے ہوئے تھے، انہوں نے کیلے توڑ کر کھائے اور سفر جاری رکھا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے دن ڈھلنا شروع ہو گیا۔ شیر خان نے کہا، میں نے ان جنگلوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہاں شیر، چیتے اور ریچھ بہت ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی درندہ نہیں ملا۔ ساوتری نے کہا، جنگل کے جس حصے میں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پانی کے تالاب اور ندی وغیرہ نہیں ہیں، اس وجہ سے جنگلی جانور خاص طور پر شیر اور چیتے ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ دریا کے پاس جا کر ان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، مگر دریا ابھی بہت دور ہے۔ اس دریا میں کشتی میں سوار ہو کر انہیں کٹھیالی پہنچنا تھا، جہاں ساوتری کے ماما کا گھر تھا۔ بادلوں کے پیچھے سورج ابھی پوری طرح سے غروب نہیں ہوا تھا، مگر بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا وقت سے پہلے ہی پھیلنے لگا تھا۔ رات سر پر آ رہی تھی۔ کمانڈو شیر خان سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ اندھیرا ہونے سے پہلے تلاش کر لینی چاہیے جہاں رات گزاری جا سکے، اور وہ جگہ جنگلی درندوں، ریچھ اور جنگلی بھیڑیوں وغیرہ سے محفوظ بھی ہو۔ جنگل کا میدان ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر بانس کے گنجیان جھنڈ شروع ہو گئے تھے۔ ایک جگہ ناریل کے درخت اور جنگلی بیروں کے درخت بھی تھے۔ انہوں نے جنگلی بیروں سے پیٹ کی آگ بجھائی، ناریل کا پانی پیا اور رات بسر کرنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگے۔ اندھیرا ہونے لگا تھا، پھر بوندا باندی بھی شروع ہو گئی۔ ساوتری نے کہا، بارش آنے والی ہے۔ شیر خان نے کہا، آگے شاید کسی ٹیلے میں کوئی کھو وغیرہ مل جائے۔ بانسوں کے درختوں نے ہر طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ آخر وہ ان درختوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ سامنے ایک ٹیلا تھا جس کی ایک جانب ایک چھپر سا پڑا ہوا تھا۔ قریب جا کر معلوم ہوا کہ یہ ایک جھونپڑا ہے اور خالی پڑا ہے۔ شیر خان نے کہا، یہاں ہم رات گزار سکتے ہیں۔ جھونپڑے کا چھپر ناریل کی شاخوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ دونوں جھونپڑے کی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ شیر خان نے جھونپڑے کی چھت پر نگاہ ڈالی اور بولا، اگر بارش تیز ہو گئی تو یہ چھپر بارش کا پانی نہیں روک سکے گا۔ اور کوئی جگہ بھی تو نہیں ہے؟ ساوتری نے کہا۔ شیر خان نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں ٹیلے کی دوسری طرف جا کر دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی جگہ مل جائے۔ شیر خان جھونپڑے سے نکل کر ٹیلے کی دوسری طرف گیا۔ ٹیلے کی دوسری طرف بھی کچھ نہیں تھا، صرف جھاڑیاں اور سرکنڈے تھے۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ سامنے ایک اور ٹیلا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس ٹیلے میں ایک قدرتی غار مل گیا جس کے دانے کو سرکنڈوں نے چھپا رکھا تھا۔ شیر خان ساوتری کو وہاں لے آیا۔ سرکنڈوں کو ایک طرف کر کے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ یہ غار ایک ڈیوڑی نما تھا۔ شیر خان بولا، یہاں ہم بارش اور جنگلی درندوں سے بچے رہیں گے۔ پہلے تو انہیں غار کے گپ اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، پھر جب ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو انہیں ایک دوسرے کی دھندلی دھندلی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ شیر خان اس عورت ساوتری کی سخت چانی پر حیران تھا کہ وہ ایک گھریلو عورت ہونے کے باوجود دشوار گزار جنگل میں اتنی دور تک پیدل چلتی رہی تھی۔ وہ غار کی دیوار کے ساتھ لگ کر اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ بارش اتنی موسلادھار نہیں تھی مگر بوندا باندی بھی نہیں تھی۔ ایک خاص انداز میں ہلکی آواز کے ساتھ مسلسل ہو رہی تھی۔ ساوتری کہنے لگی، تم نے ابھی تک اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اور تم اس جنگل میں کیسے آ گئے تھے؟ شیر خان نے سب کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ عورت اس سے یہ سوال ضرور پوچھے گی۔ جنگل میں نکل آنے کا اس کے پاس ایک بنا بنایا جواب پہلے سے موجود تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا، پھر دوست سے بچھڑ کر جنگل میں راستہ بھول گیا۔ چنانچہ اس نے کہا، میرا نام مہدی خان ہے، ہم لکھنؤ سے جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے۔ وہ ایک دن شکار کھیلنے میں گزر گئے، پھر ایسا ہوا کہ ہم شکار کے دوران ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ میں ان جنگلوں سے ناواقف تھا، جنگل میں بھٹک گیا اور تھک ہار کر رام تلائی کے پاس بیٹھا تھا جہاں وہ تمہیں لے کر آئے تھے۔ میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو وہاں ہوا۔ پھر جب وہ لوگ تمہیں مندر میں باندھ کر چلے گئے تو میں نے تمہارے کرانے کی آواز سنی اور تمہاری مدد کو پہنچ گیا۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ عورت ساوتری نے کہا، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے جو مجھے ان درندوں سے بچا کر لے گئے، ورنہ ان لوگوں نے اب مجھے کسی دوسرے مندر کے عیاش پروہت کے ہاتھ فروخت کر دینا تھا۔ بھگوان نے میری پرارتھنا سن لی اور میری مدد کو تمہیں بھیج دیا۔ شیر خان آہستہ سے بولا، بس میں تمہیں کٹھیالی تمہارے ماما کے پاس چھوڑ کر آگے لکھنؤ کی طرف نکل جاؤں گا۔ کیا تم لکھنؤ میں رہتے ہو؟ ساوتری نے پوچھا۔ شیر خان بولا، ہاں ابھی تو لکھنؤ میں ہی رہتا ہوں۔ کیا تمہاری بیوی اور بچے بھی ہیں؟ ساوتری نے دوسرا سوال کیا۔ شیر خان نے ذرا سی خاموشی کے بعد کہا، نہیں، میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ ساوتری بولی، تم بڑے نیک دل انسان ہو، تمہاری بیوی بڑی خوش قسمت ہوگی۔ کمانڈو شیر خان اس کے جواب میں خاموش رہا۔ غار کے باہر رات کے اندھیرے میں بارش کی ہلکی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ساوتری نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شیر خان بولا، تم سو جاؤ، میں غار کے دہانے پر جا کر بیٹھتا ہوں تاکہ کوئی جانور وغیرہ آئے تو اسے بھگا دوں۔ ساوتری غار میں سمٹ کر لیٹ گئی۔